नाज़रीन, रेजिस्टेंस की जानब से बाबुल मंदब पर गुजरने वाली, बाबुल मंदब से गुजरने वाली जो वेसल्स हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है और रेजिस्टेंस की जानब से कहा गया है कि यहां से गुजरने वाले जो बहरी जहाज हैं वो ज़रा ध्यान से गुजरें, क्योंकि सूरत हाल जब वो किसी भी वक्त यहाँ से ख़राब हो सकती है। और ये रेजिस्टेंस की जानब से अलर्ट जब वो जारी किया गया है। ऑलरेडी अमेरिका जो है वो एक फियर के अंदर है, एक खौफ के अंदर है अंसारुल्लाह से, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो पिछले 24-36 घंटों से डिस्कस हो रही है वर्ल्ड वाइड और अमेरिका में, कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है वो अफ्रीका से घूमते हुए आ रहा है। हालांकि उसका जो शॉर्टेस्ट रूट बनता है वो बनता है, अगर उसने मिडिल ईस्ट के लिए आना है तो वो रेड सी से होता हुआ आएगा, वो अटलांटिक से मेडिटेरियन सी आएगा, मेडिटेरियन से रेड सी में आएगा और इस तरह से वो यहां पर मिडिल ईस्ट में दाखिल हो जाएगा। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये वो आधी दुनिया घूमकर वो अफ्रीका के नीचे से होता हुआ, यानी इसको हजारों माइल्स का ज्यादा सफर जो तय करना पड़ रहा है। 15 से 20 दिन 12 दिन इसको इतना ज्यादा टाइम जो लग सकता है, लेकिन वो रेड सी से नहीं आ रहा है। और उसकी वजह खुद अमेरिकी मीडिया जो कल से रिपोर्ट कर रहा है कि खौफ ये है कि अगर रेड सी से गुजरे तो इसका हशर भी कहीं वैसा ना हो जाए जैसे जेराल्ड फोर्ड का हुआ, कहीं अंसारुल्लाह जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अटैक ना कर दें, इसलिए वो वहां से गुजरने के लिए भी तैयार नहीं है और वहां घूम के आ रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करें, ये अमेरिका की सबसे बड़ी जंगी मशीनरी है जिसकी सबसे बड़ी हैबत है और वो जंग लड़ने के लिए आ रही है, और उससे लड़ने के लिए आ रही है जो अंसारुल्लाह से कई गुना बड़ी पावर है, बड़ा मुल्क है, ज्यादा आबादी है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ज्यादा मिसाइल्स हैं, ज्यादा ड्रोन्स हैं। वो अंसारुल्लाह से डरे हुए हैं और आ रहे हैं उधर ईरान से जाकर लड़ेंगे। अब मुझे बताइए कि ईरान से जाकर ये क्या लड़ेंगे? और वो मशीनरी जो ही जंग लड़ने के लिए रही है वो उस रास्ते से नहीं गुजर पा रही, तो उसने आगे आकर जंग खाक लड़नी है। ज़ाहिर है जो हशर जेराल्ड फोर्ड का हुआ है वही हशर इस दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का होना है। तो इस तरह से अमेरिका यानी उसने अपनी ताकत को इस जंग में एक्सपोज किया है सिर्फ अपनी बेबी के लिए, वगरना इतनी जल्दी ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक्सपोज होने वाले नहीं थे। इनकी हैबत अगले कई सालों तक जब वो कायम रह सकती थी, जब तक ये चाइना के साथ जाकर ना लड़ते या किसी और ऐसी बड़ी ताकत के साथ जाकर ना लड़ते। ना ही इनकी बेसिस को कोई मसला था, ना ही इनकी इस जंगी मशीनरी को, ना ही F-35 को, ना ही इनके जदीद तरीन ड्रोन्स को, ना ही इनके जदीद तरीन रडार्स को, वो सब के सब जब वो फारिग हो चुके हैं। तो अब रेजिस्टेंस ये कह रही है कि बाबुल मंदब पर भी जरा तैयारी कर लें, तो वहां पर भी कोई वाकया जो वो हो सकता है। अब 4-5 बड़ी डायमेंशंस हैं। एक तो यह है कि ग्लोबल फैमन के खतरात बढ़ रहे हैं, फूड क्राइसिस पैदा हो सकता है, फ्यूल शॉर्टेज पैदा हो चुकी है और फर्टिलाइजर जो क्राइसिस है वो पैदा हो चुका है और ये खराब से खराब होता चला जा रहा है। देखें ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। फर्टिलाइजर क्राइसिस का मतलब ये है कि आप अगली जो फसलें हैं वो काश्त नहीं कर सकेंगे और उससे ये होगा कि एक कहत जो है वो बढ़ेगा। फ्यूल शॉर्टेज है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, बेरोजगारी होगी और आलमी कहत के खतरात की रिपोर्ट्स जो अब तमाम तरफ से आ रही हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ना खोला गया और सूरत हाल जब वो स्मूथ ना हुई, अगर अमेरिका और इजराइल ने अपने एग्रेशन को ख़त्म ना किया तो फिर मामला जब इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए जो लेबनान में सीज फायर हुआ है कल रात को, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये होने जा रहा है, तो लेबनान का जो सीज फायर है ये ईरान और रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद ना किया होता, इतनी बड़ी लेवरेज को उन्होंने अपने ब्रदर्स लेबनान के लोगों के लिए इस्तेमाल ना किया होता तो लेबनान में कभी सीज फायर ना होता, कभी लेबनान में सीज फायर नहीं होना था। आप देखिए कि चंद घंटों के अंदर ही इसराइल ने बमबारी वहां पर शुरू कर दी थी। जब ईरान का सीज फायर अनाउंस हुआ तो वहां पर किसने सीज फायर जाकर करवाना था? तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश का प्रेशर था कि वहां लेबनान में सीज फायर करने पर ट्रम्प इंतजामिया मजबूर हुई। और अगेन ये वही फ्रेमवर्क है जिसके तहत ईरान में सीज फायर हुआ है, जिसमें यह तय था कि लेबनान में भी सीज फायर होना है। लेकिन ट्रम्प इंतजामिया ने और इसराइल ने अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन, अपनी रिवायत के मुताबिक उन्होंने बदअहदी की, लेकिन फिर भी मजबूर होना पड़ा। तो यह सीज फायर उसी फ्रेमवर्क के तहत हुआ है। उन्होंने थोड़ा ये प्रिटेंड करने की कोशिश की है कि नहीं ये तो अलग से हमारी टॉक्स हुई हैं और अमेरिका ने इंटरवीन करते हुए ये सीज फायर करवाया है। अब ये भी खबरें चल रही हैं कि अमेरिका ने बड़ा प्रेशराइज किया, फलाना किया, इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। तो उन्होंने सिर्फ लेबनान के इशू को ईरान और ओवरऑल जो रीजन के ऊपर इसराइली जंग है
اس سے ڈی لنک کرنے کی جب وہ کوشش کی ہے، جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں اور آگے بھی چل کر جب وہ ناکام ہوں گے. دیکھیں اسرائیلی سب پر حملے کر رہا ہے، لیکن وہ ایک ایک کو الگ الگ ایشو بنا کر رکھنا چاہتا ہے. لبنان کا ایشو جی الگ ہے، فلسطین کا ایشو الگ ہے، شام کا ایشو الگ ہے، یمن کا ایشو الگ ہے، ایران کا ایشو الگ ہے، لیکن سب پر اسرائیل حملے کر رہا ہے. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے ڈی لنک کرنے کی. لیکن یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ریزسٹنس کی بہت بڑی کامیابی ہے. انہوں نے لبنان کے اندر جب سیز فائر کروایا، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پریشر اس وقت کریٹ ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یورپین جو ہیں یہ کوئی 30+ نیشنز کا اتحاد بنا رہے ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کو پیٹرول کرے گا اور یہاں سے سموتھ سپلائی کو جو ہے وہ مانیٹر کرے گا. انیشلی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جناب علی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے، لیکن کب یہ ملٹری ایفرٹ میں تبدیل ہو جائے آگے چل کر دیکھیں. جب دوبارہ جنگ شروع اگر ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو الائنس ہے یہ ایک ملٹری الائنس میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ملٹری مینز کے ذریعے نہیں کھلوایا جا سکتا ہے. یہ یورپ اور امریکہ مل کر ریڈ سی میں باب المندب کو کھلوانے کے لیے یہ ساری ملٹری پاور استعمال کر چکے ہیں اور اس میں وہاں پر یہ ناکام ہوئے ہیں. سو یہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکتے. یہ چاہے 30 آ جائیں یا 50 آ جائیں، جتنے بھی ملکوں کو یہ لے کر آ جائیں، ایٹ دی اینڈ ان کو ایران سے بات ہی کرنی ہے. ایران جو بالکل کانفیڈنٹ ہے. اس کے ساتھ جو اگلا بہت بڑا کرائسس ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے پیدا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، وہ ہے ویپن سپلائی کا کرائسس. یورپینز کو امریکی جو سپلائی تھی وہ ڈیلے ہو گئی ہے، اور یورپینز اور باقی اتحادی اس پر بہت پریشان ہیں، جنہوں نے پیسے پے کیے ہوئے ہیں. اور جو یوکرین کی ایک جنگ جاری ہے اور پھر ملکوں کو خطرہ ہے کہ اس انسٹیبل ماحول میں کسی بھی وقت کوئی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. سو آپ کے تو سٹاکس فل ہونے چاہیے، لیکن جو ان کے سب سے بڑا اسلحے کا پرووائڈر ہے امریکہ، اس نے ان تمام ملکوں کو بتا دیا ہے کہ ٹائم پر وہ ڈیلیوری نہیں کر پائیں گے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے. دیٹ مینز کہ چائنا کے سٹاکس فل ہیں. کوئی اگر اور جنگ چھڑ جاتی ہے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سٹاکس خالی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو بھرنے کے لیے ان کو کئی سال چاہیے. دیکھیں جو سب سے بڑی احمق چیز انہوں نے کی ہے، سب سے بڑی فولشنس انہوں نے کی ہے، اور خود امریکہ میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بالکل مس کیلکولیٹ کیا اس جنگ کو. جب بھی آپ کو اس درجے کی کوئی بڑی جنگ لڑنی ہے جس میں ہزاروں میزائلز اور ہزاروں ڈرونز انوالو ہو سکتے ہیں اور اتنے لمبے عرصے کی بمباری اس میں شامل ہو سکتی ہے، سو جو انڈسٹری ہے اس کو وار انڈسٹری پر شفٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن ہے وہ تیز ہو جائے. لیکن جب ٹرمپ نے یہ جنگ شروع کی ہے تو امریکن جو انڈسٹری ہے وہ وار انڈسٹری میں تبدیل نہیں کی گئی تھی. تو جو سٹاک پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ٹرمپ نے جھونک دیا اس جنگ کے اندر. یہ سٹاک انف تھا جو اس وقت دنیا کے مطلب ایک کو بڑی جنگ تو نہیں نا جاری تھی جہاں پر اس طرح کا میونیشن جب استعمال ہو رہا ہو. سو یہ سٹاک انف تھا. لیکن اگر یہ جنگ کرنا تھی تو اس کے لیے پہلے امریکہ کو یہ کرنا تھا کہ 1 سال پہلے سے وہ اپنی انڈسٹری کو وار انڈسٹری پر شفٹ کرتے، تاکہ جتنا میونیشن وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے برابر یا اس سے تھوڑا کم وہ بنا بھی رہے ہیں. یہاں پر بند تو کچھ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ دھڑا دھڑ جب یہاں پر جھونکے جا رہے تھے اب وہ ان کے میونیشن جب وہ فارغ ہو گئے ہیں. اور جب اتنے آپ کے سٹاکس خالی ہو جاتے ہیں اور اوپر سے آپ کی انڈسٹری کو وار انڈسٹری پر شفٹ نہیں کیا گیا تو پھر تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، جو کہ ہو گئے ہیں. اب امریکہ میں کھپڑی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے تو سٹاک ہی خالی ہو گئے ہیں، اب اس کو بھرنے کے لیے کئی سال چاہیے، اور اگر درمیان میں کوئی اور جنگ شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے جنگ میں جو پیسہ خرچ کیا ہے اس کا بل ابھی کانگریس کے پاس آنا ہے، جو کہ امریکی ٹیکس پیئر نے پے کرنا ہے. یہ تو وہ اسلحہ جو پڑا ہوا تھا استعمال ہو گیا، اب اس کو بنانا بھی تو ہے نا، تو اس بنانے کے لیے آگے بجٹ میں پیسے رکھنے ہیں. تو یہ جتنا کچھ انہوں نے یہاں پر پھونکا ہے نا، اس کا بل ابھی کانگریس کے پاس آئے گا. تو وہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا. یہ انتظامیہ جو آلریڈی ان پاپولر ہے وہ مزید ان پاپولر ہوگی اور بہت زیادہ ریئیکشن آئے گا کہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز انہوں نے جھونک دیے ہیں صرف اپنے بیبی کی محبت میں، اور حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو اتحادی ہیں اب ظاہر ہے یا تو یہ اپنے ویپن بنائیں گے یا کہیں اور سے لیں گے. یہ اب بیٹھے تو نہیں رہ سکتے کہ 5 سال بعد یہ آپ کو جا کر ڈیلیوری ملے گی. یہ اس طرح سے اپنی سیکیورٹی پر جب وہ کمپرومائز تو نہیں کر سکتے. سو یہ وہ ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. فوڈ کرائسس اور ایئر لائنز بند ہونے جا رہی ہیں فیمن سے لے کر، اور یہ سپلائی متاثر ہونے سے لے کر،
اور ملٹری نے کچھ اچیو نہیں کیا، ملٹریلی یہ کیا اچیو کر سکے ہیں، یہ سارا پریشر جو ہے اور ساتھ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے یہ مل ملا کر ایک معاہدے تک دنیا کو لے جا سکتی ہے. دیر از اے چانس. ایک طرف پاکستان کی کریڈیبل ڈپلومیسی اور دوسری طرف آج یہاں مڈل ایسٹ میں امن کروانا، اس جنگ کو روکنا، یہ دنیا کی ضرورت بن گیا ہے، یہ امریکہ کی ضرورت بن گیا ہے. تو اس طرح سے ایک نیوٹرل اور فیئر میڈیٹر بھی موجود ہے اور دنیا کی ضرورت بھی ہے. تو اس لیے ایک امید ہے کہ یہاں پر کوئی حتمی معاہدہ ہوگا. لیکن اسرائیل، جس نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، جس کو امن کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کسی معاہدے کو ریگارڈ نہیں کرے گا. اور فلسطین کے ایشو کا کیا کرنا ہے، جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ وہ سب سے کمپلیکس ترین معاملہ ہے. اس کا دنیا کیا حل نکالے گی، یہ بہرحال دیکھنا. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جیسے ریجن میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور ایک ریجنل فریم ورک بنانے پر غور ہو رہا ہے. بہت جلد اس پر میٹنگز بھی شروع ہونے جا رہی ہیں کہ ریجن کی سیکیورٹی اب ریجن کے ممالک خود کریں گے، وہ امریکہ یا کسی اور پر انحصار نہیں کریں گے. یہ سب سے تاریخی تبدیلی ہے جو اس جنگ کے بعد آ رہی ہے. یہ ملک اب مزید امریکہ کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو بہت سارے ممالک کو، ایک دو ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اپنا نقصان ہی کریں گے. بہت سارے ممالک کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ پر ریلا نہیں کیا جا سکتا. امریکہ کی بیسز ان کی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے تو مسائل پیدا کر رہی ہیں. اور امریکہ کی کوئی انٹینشن بھی نہیں ہے عرب ممالک کو سیکیور کرنے میں. امریکہ کی انٹینشن اپنے بیبی کو سیکیور کرنے میں ہے، بلکہ یہاں اربوں کے جو ریسورسز ہیں، اربوں کی جو اکانومی ہے، اربوں کے جو ریڈارز ہیں، اربوں کی جو بیسز ہیں، وہ ساری کی ساری استعمال ہو رہی تھی اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے میں. وسائل ان کے پروٹیکشن اسرائیل کی ہو رہی. بہت سارے ایسے ملک ہیں جو بڑی سمجھداری کے ساتھ اس بات کو اب سمجھ گئے ہیں، انہوں نے بڑی وزڈم دکھائی ہے اور ریجنل فریم ورک بننے جا رہا ہے، جو کہ ایران کئی سالوں سے کہہ رہا ہے کہ اس ریجن کے مسائل کا حل ایک ریجنل فریم ورک میں ہے. امریکہ آپ کو کبھی یہاں پر چین اور امن سے نہیں رہنے دے گا. لیکن جب عراق اور شام اور یہ سارے ملک برباد ہو رہے تھے تو یہ جو باقی ملک ہیں یہ کہتے تھے نہیں ان کی لیڈرشپ بری تھی، ان کی لیڈرشپ احمق تھی، ان کی لیڈرشپ کو سمجھ ہی نہیں امریکہ سے چلنا کیسے. تو اب جب ان پر جنگیں امریکہ نے چھیڑی ہیں اور اسرائیل ان کے ملکوں کے اندر جنگیں لے آیا ہے، تو ان کو پتا چلا ہے کہ نہیں، ان کی غلطیاں ہوں گی اپنی جگہ پر، ہر لیڈرشپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ وہ سب کو ایک ہی برابر تولتے ہیں اور ان کا مقصد سب کو کمزور رکھنا، سب کو تباہ کرنا ہے. اور اسرائیل کسی کی سیکیورٹی، اب اندازہ کریں نا، اس ریجن میں تو یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل اور گلف مل کر اس ریجن کے سیکیورٹی چلائیں گے. یہ ساری تو پلاننگز تھی جو کہ اب بہت سارے ملکوں نے اس پر جب وہ انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ نہیں. تو یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں جو اس جنگ کے بعد آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب کیا ہم ایک اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا پھر آخر میں کوئی معاہدہ ہو جائے گا؟ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. لیکن آج ایک جیسے 28 فروری سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے تو ہم بڑے کلیئر تھے کہ اس میں کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از پاسبلٹی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ضرورت ہے. یہ معاہدہ دنیا کی ضرورت ہے. یو کے میں فوڈ شارٹیج پیدا ہو سکتی ہے. اب مجھے بتائیے یو کے کیسے افورڈ کرے گا اس جنگ کو آگے جاری رکھنا؟ فلپائن، جاپان، ان میں فوڈ کرائسس جب وہ پیدا ہو سکتا ہے. جرمنی میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم پر امید اس لیے ہیں کہ یہ دنیا کی ضرورت ہے. 28 فروری سے پہلے ایسا نہیں لگ رہا تھا. تو اگر ہم لبنان کے ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھیں تو لبنان میں بہت ایسے مناظر ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. جس طرح سے لبنان کے لوگ، جس طرح سے فلسطینی، جس طرح سے شام کے لوگ، جس طرح سے یمنی، جس طرح سے ایرانینز اسرائیل کی بے رحمانہ اور ظالمانہ پالیسیز کا سامنا کر رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. 1 ملین سے زیادہ جو لیبنیز ہیں وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے. تو اب جو ہی سیز فائر اناؤنس ہوا ہے ود ان آورز، کل رات سے لاکھوں کی تعداد میں جو لیبنیز ہیں وہ ساؤتھ میں اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں. حالانکہ اسرائیل نے تمام جو بریجز ہیں وہ تباہ کر دیے تھے، جو ریور کے اوپر بریجز ہیں، تاکہ لیبنیز جب اپنے گھروں کو واپس نہ آ سکے. اس ایریا کو باقی لیبنان سے جب وہ کٹ آف کرنا تھا، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ لیبنیز دھڑا دھڑ اپنے گھروں کو جب واپس آ رہے ہیں. یہ بہت بڑے مناظر ہیں جو وہاں پر. تو دیکھیے
اگر لوگ ساتھ نہ کھڑے ہوں تو ریزسٹنس کچھ بھی نہیں ہے. یہی لوگ ریزسٹنس کے خلاف مظاہرے شروع کر دیں جو کہ اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں, کئی سالوں سے چاہتے ہیں کہ ریزسٹنس کے خلاف مظاہرے ہوں, ایران کی گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے ہوں. اگر لوگ یہ کریج نہ دکھائیں تو پھر یہ لڑائی اسرائیل سے لڑی نہیں جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیے اتنی بمباری ہوئی, اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, گھر تباہ ہو گئے, لیکن پھر بھی وہ واپس لوٹ رہے ہیں. حالانکہ اسرائیل کہہ رہا ہے ان کو کہ واپس مت لوٹو اور دھمکیاں جو لگا رہا ہے. سو بہرحال 10 دن کا سیز فائر ہے. اب یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. ظاہر ہے اسرائیل کا مقصد یہاں پر بھی مکمل آکوپیشن کرنا ہے, لیکن یہ بڑی کامیابی ہے کہ 10 دن کا سیز فائر ہوا ہے. تو یہ سارے مسائل ایک ساتھ ہی حل ہوں گے, اور اس کی باٹم لائن فلسطینی مسئلہ ہے. فلسطینی مسئلہ حل ہوگا تو لیبنیز مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, ایرانین مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ایک کمپریہنسو سولوشن بہرحال دنیا کو لے کر آنا ہے. سو دا گریٹ ریٹرن, thousands head home as ceasefire in Lebanon begins. فوری طور پر ہزاروں کی تعداد میں فوری طور پر جو ہے وہ لوٹنا شروع ہو گئے, اور اب یہ تعداد لاکھوں میں جاتی چلی جا رہی ہے. کنٹینیوس موومنٹ آف فیملیز جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ لبنان کی جو جنگ ہے دیٹ از بٹر, بڑی تلخ ہے, کولیپسنگ آن اٹ سیلف, یہ اپنے ہی بوجھ کے تلے دب رہی ہے. یعنی ایک ایسی جنگ جس کا مطلب, بھئی جنگ ہوتی ہے کہ آپ ملٹری سے لڑتے ہیں یا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرتے ہیں. یہاں پر تو بریجز تباہ ہو رہے ہیں اور ایک کلیکٹیو پنشمنٹ جب وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو دا وار ویئر دا اوریجنل فریمنگ آف دا وار ہیز لاسٹ اٹس میننگس, جنگ جو اپنے بنیادی معنی ہی کھو چکی ہے, تو اس لیے یہ بہت تلخ ہو گئی ہے خود اسرائیل کے لیے. اس جنگ کا اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اس لبنان پر حملے کا جو نام ہے لائن رور رکھا گیا تھا, شیر کی دھاڑ, اور اسرائیلی میڈیا کے الفاظ ہیں کہ اب یہ بھیگی بلی بن چکا ہے. یہ آپریشن جو شیر کی دھاڑ کے نام سے شروع ہوا تھا اب یہ بھیگی بلی جب بن چکا ہے. اور پھر اسرائیلی میڈیا نے لکھا کہ اسرائیل ان کرائسس, نیو پول شوز پرسسٹنٹ گورنمنٹ ویکنسز. تو ظاہر ہے ان کی فوج ایگزاسٹ ہے, اندر بہت سارے مسائل ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, یہ سارے ہیں جس کو اسرائیل چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں ہم اتنے ہی طاقتور ہیں, لیکن ایکچولی ایسا ہے نہیں. یہ اسرائیل نے کبھی سیز فائر نہیں کرنا تھا لبنان میں. یہ بہت بڑی وکٹری ہے ایران کے لیے, ریزسٹنس کے لیے, کہ انہوں نے اپنی بات منوائی, اور اس سے اسٹریٹ آف ہرمز کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوا کہ یہ سپر پاور کو کیسے گھٹنوں پر لا سکتا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز نہ بند ہوتا تو پھر کیا تھا. تو ایران نے بتایا کہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلے گی اور معاملات آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ لبنان میں سیز فائر نہ کروایا گیا. اور لبنان کے صدر نے نیتن سے بات کرنے سے انکار کیا. سو ایران کے سپیکر کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس کی یونٹی کی فیکٹر رہی ہے بیہائنڈ لیبنان سیز فائر. اور ایران کی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ اینڈنگ وار آن لیبنان فریمڈ ایز انٹیگرل ٹو ایران یو ایس ٹاکس. لیبنان کی جنگ بندی اور اس کا کمپریہنسو سولوشن جو ہے یہ ایران اور امریکی ٹاکس کا بنیادی پلر رہے گا اور ہے. یعنی اس براڈر فریم ورک میں سے ہم لبنان کو کبھی نکالنے والے نہیں ہیں. جو بھی امریکہ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوگی اس میں لبنان شامل ہوگا, اور یہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے. اور حزب اللہ نے کہا کہ سیز فائر امپوزڈ انڈر ایرانین پریشر. حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایرانی پریشر تھا. سو یہ بڑی ڈیسائسو وکٹری ہے جو ایران اور ریزسٹنس کو حاصل ہوئی ہے, کہ اب دیکھیں اسرائیل اور امریکہ بالکل کارنر ہوئے. پہلے ایران میں جنگ بندی کرنا پڑی, اب لبنان میں جنگ بندی کرنا پڑی. گو کہ ظاہر ہے اسرائیل کے مقاصد ہیں, سازشیں ہیں, وہ پھر جنگ کریں گے تو بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن فی الحال تو وہ سیز فائر مجبور ہوئے. سو یمن نے کہا ہے کہ انہوں نے لیبنان سیز فائر کو ایز اے وکٹری ڈکلیئر کیا, اور پیلسٹینین فیکشنز نے اس کو وکٹری جب ڈکلیئر کیا ہے. اور یمن کے جو سربراہ ہیں انصار اللہ کے, انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اور لبنان کو بیک کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. لبنان اور حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا یہ وقت کی ضرورت ہے. اور میکرون نے اس کو اپریشیٹ کیا اس سیز فائر کو, لیکن ساتھ اس نے کہا کہ فریجیلٹی امڈ اسرائیلی بریچز, کہ اسرائیل اس کو کسی بھی وقت وائلیٹ کر سکتا ہے. اب اس کے الفاظ دیکھیے, کہتا ہے کہ میرا کنسرن ہے کہ اٹ میں آلریڈی بی انڈرمائنڈ بائی دا کنٹینیوس ملٹری آپریشنز. اب اس نے نام نہیں لکھا اسرائیل کا,
لیکن کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ انڈرمائن ہو جائے گا سیز فائر، یہ دوبارہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مسلسل ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے، یہ ان کو نام بھی لکھنا چاہیے. اور دیکھیں نا کہ اسرائیلی فوج ابھی لبنان کے اندر ہی ہے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جاری رہے گا جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو جاتا اور ایک براڈر فریم ورک میں کوئی چیز یا وہ طے نہیں ہو جاتی. اب آپ ایک اور چیز اگر دیکھیں تو یہ کیسے گورنمنٹس کو مینیج کرتی ہے، اسرائیلی لابی گورنمنٹس کو کیسے مینیج کرتی ہے. اب چونکہ فرانس جو ہے وہ تھوڑا سا ووکل ہے، یعنی فرانس کی گورنمنٹ جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے بھی اس نے ریکگنائز کیا، کانفرنس کی، پھر لبنان کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے رہتے ہیں. ایران کی جنگ کی بھی انہوں نے مخالفت کی، ایران کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہیں. سو فرانس کی گورنمنٹ کو جو ہے قابو کرنے کے لیے وہ مختلف ٹولز استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو جیرڈ کشنر کا فادر ہے جو کہ ٹرمپ کا سمدی ہے، اس کو انہوں نے ایمبیسڈر بنا کے فرانس بھیجا ہوا ہے. اس وقت امریکن ایمبیسڈر ٹو فرانس از جیرڈ کشنر فادر. اور یہ جو جیرڈ کشنر فادر ہے یہ نتنیاہو کا بہت پرانا دوست ہے. آپ سمجھ لیں کہ 15-20 سال 25 سال پرانا اس کا دوست ہے، 30 سال پرانا یا اس سے بھی زیادہ. بہت ان کی پرانی دوستی ہے، اور نتنیاہو کئی بار ان کے گھر بھی آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ روٹین میں ان کے گھر کو وزٹ کرتا رہا ہے. تو جو ہی فرانس کی گورنمنٹ کچھ بات کرتی ہے اسرائیل کے خلاف، یہ وہاں پر آرٹیکل لکھ دیتا ہے کہ فرانس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اینٹی سیمیٹزم کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. پھر فرانس کی گورنمنٹ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. سو اینٹی سیمیٹزم ایک دھمکی ہے نا اصل میں. تو یہ ون آف دا ٹول ہے کہ جس طرح سے یہ مختلف گورنمنٹس کو جب وہ مینیج کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے سب سے قریبی ترین بندے کو وہاں ایمبیسڈر بنا کے بھیجا ہوا ہے، حالانکہ وہ کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہے، اور یورپ میں سب سے اہم ترین ملک میں اس کو بھیجا ہوا ہے. تو امریکہ کا ایک بڑی آرگنائزیشن ہے ورلڈ سینٹرل کچن. یہ وہ ہے جو غزہ میں بہت اس نے فلاح کا کام کیا، بہت فوڈ وہاں پر بھیجا. اور یہ وہ ہے جس پر اسرائیل نے حملہ بھی کیا تھا، اور ان کے بہت سارے لوگ جب وہ اس میں جانوں سے چلے گئے تھے. حالانکہ یہ امریکن آرگنائزیشن ہے، لیکن پھر بھی امریکہ اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکا، اس کی اپنی آرگنائزیشن پر حملہ. تو ورلڈ سینٹرل کچن کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو جنگ ہے اس سے گلوبل فیمن آ سکتا ہے دنیا میں. اور بھی بہت سارے لوگ اور بہت ساری آرگنائزیشن یہ وارن کر چکی ہیں. آج انہوں نے بھی یہ وارننگ دی ہے کہ عالمی قحط دنیا میں آ سکتا ہے. اور جس طرح سے فرٹیلائزرز کا کرائسس پیدا ہو رہا ہے، یہ کھاد وغیرہ یہ ساری چونکہ ان کی سپلائی دنیا میں متاثر ہو چکی ہے، تو پھر فصلیں کاشت نہیں ہوں گی، اور آگے ظاہر ہے جو انڈسٹری کے ساتھ اس کی سپلائی چین ہے وہ کٹ جائے گی، تو گلوبل فوڈ کرائسس، گلوبل فیمن جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. سو یہ ایک پریشر ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر. اور یمن یہ کہہ رہا ہے کہ ویسلز پاسنگ باب المندب شوڈ ریمین آن ہائی الرٹ، ذرا دھیان سے گزریں. اور فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ 40 نیشنز کا اتحاد بنایا جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے. ایران نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز تبھی کھلے گا جب مکمل طور پر اگریشن کا جب خاتمہ ہوگا. بلومبرگ نے کہا ہے کہ 6 مہینوں تک جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. لیٹس سی. اور اسی درمیان امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو جہاز جا رہے ہیں ایران کی طرف ان کو ہم سرچ کریں گے کہ ان میں کوئی ویپنز تو نہیں ہے. یہ بس عجیب سی باتیں، یہ پاسبل نہیں ہے. اور یو ایس ٹو ڈیلے ویپن ڈیلیوریز ٹو یورپین کنٹریز ڈیو ٹو ایران وار. یہ جناب اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز رگا کر اجازت دی. اللہ حافظ.